अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अब यह अली शाह का नावल शुरू करते हैं। तेरी रंजिशें अज़ाब लगी, तेरी कुर्बतें महाल बनी। शाहवीर यूसुफ़ज़ई ने वार्निंग भरे अंदाज में उसे देखा, मगर वो भी ज़िद पे अड़ गई। परीज़े उसे बाजुओं से पकड़ते अपनी गिरफ्त मजबूत करती, मुसलसल नफ़ी में सर हिलाया। एक दफ़ा मेरी बात सुन ले, कुछ कहना था आपसे। उसके कपड़ों की तरफ देखते वो बोली, जहाँ पे खून के छींटे थे, जिन्होंने सफ़ेद कपड़ों का सत्यानाश कर दिया था। आह ओह, यानी अब भी कुछ रहता है सुनाने को। उसके लबों पे अज़ाइया सी मुस्कुराहट ठहरी। लहजा तंजिया था। शाहू कहना तो चाहता था कि मेरी ज़ात के पुरखे तो उड़ा चुकी हो, अब क्या रह गया है, मगर लफ्ज़ लबों पे आते आते ठहर गए, क्योंकि इस वक्त परीज़े मीर की शक्ल देखने लायक थी। माहौल में गर्मी का बढ़ गया। उसे बहस करते शाहू से वो सख्त धूप का भी ख्याल ना था। मैं कह रहा हूँ उतरो। पेशानी से पसीना साफ करते उसके लहजे में करखती समेट आई थी। मैं बता रही हूँ, मैं अगर एक दफ़ा चली गई तो फिर मैंने वापस नहीं आना। रूहानसा लहजे उसने धमकी दी कि कुछ तो असर हो ना, मगर वो नहीं जानती थी उसके सामने शाहवीर यूसुफ़ज़ई है, जिस पे धमकियों का खातिर ख्वाह असर भी नहीं कभी। मेरी बला से जान छोड़ दो मेरी। अब की बार उसे बाजू से पकड़ के सख्ती से बाहर निकालना चाहा, जो निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। परीज़े उसके साथ खींचती बाहर निकली और साथ ही झूलने लगी। वो गिरती ही जब शाहू ने उसे अपनी गिरफ्त में लिया, वो ज़मीन बोस हो चुकी होती। वो होश हवास से बेगाना हो चुकी थी। परीज़े परीज़े, हैरत से शाहू ने उसके चेहरे की तरफ देखा। आंखें बंद थी। क्या वो इतनी नाजुक थी? इतनी सी सख्ती और ज़रा सा खींचने पे होश गंवा गई। स्याह फ़्रॉक पहने, शाल सर पर से सर की, वो इस वक्त उसके बाजू में थी। शाहू ने एक नज़र आगे पीछे दौड़ाई। तसल्ली पाते ही पिछले साइड का दरवाज़ा खोलते उसे लेटाया और खुद बैठते उसे अपने हिसार में लेते बॉटल उठाई थी। लम्हों में वो परेशान हो गया। परीज़े फ़िक्रमंदी से उसका रुखसार थपथपाया। जी मैं तो आया उसे अंदर ले जाए, मगर फिर गंभीर मसाइल का सोच के फ़ैसले को रद्द कर गया। उसने पानी छिड़का, पर मुकाबिल हस्ती पे कोई असर ना हुआ। परीज़े, शाहू ने बुरी तरह झंझलाते हुए उसे पुकारा। उस पे दोहरा अज़ाब नाजिल हुआ। पहले तो बातें भी उसने सुनाई, कोई कसर न छोड़ी। सारा कुछ करके अब उसके ज़रा से खींचने पे बेहोश हो गई। उसने तासीब से सर हिलाया था। परी, अब की बार लहजे में काफ़ी लगावट थी। दूसरी तरफ परीज़े ने एक आँख नम वाह किए उसके हालत राज को देखना चाहा, मगर बुरी तरह नाकाम हुई। और उसका खिलखिलाहट नुमा कहका खामोश व जामिद माहौल में उभरा था। हाय अल्लाह जी, बंदा परफ्यूम ही लगा लेता है। पसीने की बू ने तो सुबह सही तरह से मुझे अपने मिशन में कामयाब भी नहीं होने दिया। ऐसी सूरत हाल में तो लोग होश खो देते हैं, और मेरे तो ठिकाने पे आ गए। मैं तो होश में आ गई। उसे शरारत सूझी, जानबूझ के एतराज़ किया था। शाहू, जिसका दिमाग पहले ही उसकी फजूल बातों पे घूमा हुआ था, उसकी हरकत से वो जो परेशान था, ये देख के उसके गज़ब तासरात मज़ीद गसीले हो गए। वो जो ज़ब्त की इंतहा पे खड़ा था, उसकी बात को तो सरे से नज़रअंदाज किया, मगर उसका कहका काम तमाम कर गया था। यानी वो फिर से उसे आज़मा रही थी। वो ज़ब्त की हदों से गुज़रा। इससे पहले कि उसकी उंगलियां परीज़े के चेहरे पे निशानात छोड़ती, उसका उठता हाथ देख के वो जल्दी से हाथों में अपना चेहरा छुपाती नफ़ी में सर हिला गई। उसकी बोलती बंद हो गई थी।
اس نے نماز پڑھی، جلدی جلدی سے وہ کچن میں پہنچی، رگ رگ میں ایک نیا عزم اترا، اس لیے تیزی سے ناشتہ بنایا۔ رات والے قصے کو فراموش کر چکی تھی۔ ابھی وہ بریک فاسٹ کرتی ہی جب پولیس کی گاڑیوں کی سائرن مسلسل کانوں میں بجتی معلوم ہوئی اور تقریباً 5 منٹ میں اس کا اپارٹمنٹ حراست میں لے لیا گیا تھا۔ ٹیک ایزی لیڈی انٹو کسٹڈی، ایک آفیسر نے سب کو الرٹ کرتے اس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ سبیکا حیرت سے ان کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ اسے حراست میں لیتے جب وہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ اسٹے اوے فرام می، ڈونٹ لیٹ اینی ون کم کلوز ٹو می، دور رہو، کوئی بھی میرے قریب مت آنا، انگلی دکھاتے اس نے کافی نڈر انداز میں کہا تھا، مگر اس کی نہ چلی اور اسے پولیس نے حراست میں لے لیا بغیر یہ جانے کہ وہ بے قصور ہے۔ اس کے ساتھ آسمان میں گرا کھجور میں اٹکا والا حساب ہوا تھا۔ اپارٹمنٹ پورا حراست میں لے لیا گیا تھا، وہ کچھ بھی نہ کر سکی۔ وہ ضبط کرتے ہاتھ پیچھے سیٹ پہ زور سے مار گیا۔ اس کا دل کیا وہ خود کو تہس نہس کر دے۔ وہ لڑکی مسلسل اس کا خون کھولا رہی تھی۔ شاہو کب سے عصبی طور پہ ٹینشن میں جکڑا ہوا تھا۔ اٹھو اور نکل جاؤ اس سے پہلے کہ میں تمہارا حلیہ بگاڑ دوں، دانت بھینچتے اس نے بھاری بلند آواز میں کہا تو پریزے نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی، مرد ہوں میں، مجھے میری قوت برداشت سے زیادہ آزمایا تو ہار تمہارے حصے میں ہی آئے گی۔ ٹھیک ہے بگاڑے کیا کریں گے، ماریں گے، کر لے غصہ ٹھنڈا، جس سے آپ کو تسکین ملتی ہے کر لے پوری۔ پرکھے بھی اڑانی ہیں، روح کو تو اڑا لے، کچھ بھی نہیں کہوں گی۔ میں جانتی ہوں میں عورت ہوں، مگر پھر آپ دل سے اتر جائیں گے، وہ حیثیت وہ رتبہ کھو دیں گے جو میری نظر میں بہت بلند ہے۔ مارے رکے کیوں ہیں؟ اس تھپڑ میں اتنا زور ہونا چاہیے کہ پھر نزدیکیوں کی گنجائش نہ رہے۔ پر اس سے پہلے اتنی وضاحت دوں گی کہ جو آج کی باتیں جان بوجھ کے غصہ دلانے کے لیے کہی ہیں، آپ کو یقین کبھی نہیں آئے گا، لیکن بابا کی قسم کھا کے کہتی ہوں، سب باتیں سوچی پلاننگ کے تحت کہے، مجھے زرمینے نے میرے آنے کے بعد بتا دی کہ سب آپ نے میری بہتری کے لیے کیا تھا۔ میرے بعد کیا ہوا مجھے سب معلوم ہے۔ ہاں، غلطی میری یہ ہے کہ میں نے یہ باتیں غلط موقع پہ کہی، اللہ نہ کرے مگر آج آپ کو کھو دیتی تو شاید ساری زندگی پچھتاوے میں گزر جاتی۔ وہ رکی تھی، اس نے کتنی دیر شاہو کو چہرے کو دیکھا جس کے تاثرات اب ڈھیلے ہو گئے تھے۔ مجھے آپ کی مخلصی پہ کوئی شک نہیں تھا، بس آپ کو اس ہول سے نکالنے کی جذباتی پن کا ڈرامہ کرنا پڑا۔ میں نے سوچا محبت میں نہ سہی مجبوری میں میرے ساتھ چلیں گے، پر میں غلط تھی، کسی کو گھسیٹ کے اپنے ساتھ نہیں چلایا جاتا۔ 3 مہینوں سے ہر حربہ آزما کے دیکھا کہ کبھی تو آپ لا تعلقی کے ہول سے باہر نکلیں گے۔ یہ سچ ہے کہ آپ میرے بابا کی جگہ نہیں لے سکتے، مگر آپ کی جگہ بھی کوئی نہیں لے سکتا، کوئی بھی نہیں۔ اس کے گریبان کو جھنجھوڑتی اب شاہو کے کندھے پہ سر رکھتی وہ رو پڑی، ہاتھ اس کے ہلکی بڑی داڑھی پہ رقص کر رہے تھے۔ شاہو نے اسے نظریں بھر کے دیکھا، ایک دن میں ہی اس نے پریزے کے ہزاروں روپ دیکھ لیے تھے، کبھی روتے تو کبھی ہنستے، کبھی خفا ہوتے، غصہ ہوتے۔ لو جی پھر سے پڑ گیا جذباتی کا ڈرامہ، شاہو نے نفی میں سر ہلایا۔ فضول وہ بے تکے حربے آزمانے کی بجائے ایک دفعہ محبت سے میرے سینے پہ سر رکھ کے تو کہتی، ہم قدم کیا 2 قدم تمہارے پیچھے چل لیتا، دل تو کر رہا ہے تمہارا چہرہ تھپڑوں سے لال کر دوں، مگر پریزے نے اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کو ماترت کرتے آنکھیں اٹھاتے پوچھا، مگر تم میرے ماموں کی وہ اولاد ہو جو انہوں نے بڑے لاڈ سے کچڑے کی ڈھیر سے اٹھایا تھا۔ اس نے شاہو پہ کافی زور دیا اور مکہ بناتے اس کے سینے پہ مارا۔ اس کی ادا پہ شاہو کا قہقہ بے اختیار سنا تو اسے دور ہوئی۔
پھر میرے ساتھ چل رہے ہیں نا؟ اس کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ تم چلی جاؤ، میں وہاں جا کے کیا کروں گا؟ شاہ ویر نے لب بھیجتے جواب دیا تھا، جسے سن کے پریزیں پیچھے ہوئی۔ اس کا منہ بن گیا۔ اپنا بیگ اٹھاتے جھٹکے سے دروازہ کھولتے باہر نکلی، بنا اسے ایک نگاہ ڈالے زکان ہاؤس میں داخل ہوئی۔ دل میں درد تھا کہ اتنی محنت کا کیا فائدہ ہوا۔ پریشانی سے اس کے قدم لڑکھڑاتے جا رہے تھے کہ وہ پھپھو کو کیا جواب دے گی۔ ایک دو بار اسے ٹھوکر لگتے لگتے بچی۔ قدم اٹھانے سے انکاری تھے، کیونکہ ہم سفر نے جو ہم قدم ہونے سے انکار کر دیا، اس سے پہلے وہ گرتی۔ سنبھل کے، دیکھ کے چلو نا۔ شاہو نے اس کا بازو پکڑ کے گرنے سے بچایا۔ شاہو کو دیکھ کے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ کبھی تو میری سن لیا کرو، ہمیشہ اپنی ہی منواتی ہو۔ کپڑوں کی حالت دیکھو، میری اس لیے کہہ رہا تھا۔ اب تمہارا اترتے چہرہ گوارا نہیں تھا، اس لیے آنا پڑا، ورنہ شام کو تمہیں یہیں سے لے کے جانا تھا، باہر روڈ سے نہیں۔ یہ میری غیرت کو گوارا نہیں تھا۔ وہ صفائی دے رہا تھا اور یہ بات پریزے کے لیے حیرت کا باعث تھی۔ شکریہ، پر یہاں پھپھو کے گھر میں میرے کمرے میں آپ کے 2 سوٹ رکھے ہیں۔ پچھلی بار آئی تھی تو ساتھ لے کے آئی تھی کہ آپ آئیں گے، مگر آپ نہیں آئے۔ اب چلیں، زری کو سرپرائز بھی تو دینا ہے نا۔ اسے بازو سے پکڑتے وہ جوش سے بولی تو شاہو پریزے کی بے تابی دیکھتے مسکراتا ہوا ہم قدم ہوا۔ ماموں، وہ لان میں آتی فرقان لغاری جو نک سک سے تیار، کہیں بہت ضروری کام سے جانے کو تیار تھے۔ وہ پہلے سے بہت زیادہ کمزور ہو گئے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی جیسے چہرے پہ ایک پریشانی کا پہرا تھا۔ اب تو ہمدان بھی ان کی خواہش کرتا تھا۔ لغاری ہاؤس آ گیا تھا، مگر پھر بھی جیسے کوئی غم اندر اندر ہی خود سے لگائے گھل رہے تھے۔ دن بدن بڑھتی عمر کے سائے اور ایک سوچ کا احاطہ دل میں آباد تھا۔ عمر گزرنے کے ساتھ جوانی کی غلطی و نادانیاں گناہ معلوم ہو رہی تھی۔ انہیں 2 آنکھیں یاد آتی تھیں اور ان میں خوشی کے احساس سے ملغوب نمی بھی نہیں بھولتی۔ سارا قصہ ہی تو 2 آنکھوں سے شروع ہوا تھا۔ کچھ سال بعد پہلے دولت طاقت کے نشے میں اپنی جوانی میں زعم میں یہ گناہ بھول گئے، مگر بڑھاپے میں سارے اختیارات ناانصافی پچھتاوا بن گئی۔ ساری زندگی چالیں بنتے بنتے گزر گئی۔ لوگوں نے تو بحالت مجبور معاف کر ہی دیا، مگر اب سارے حساب کتاب حرکات کے لیے رہ گئے تھے۔ فرقان لغاری جو سوچوں کی راہ پہ گامزن تھے، حجاب کی پکار پہ پلٹے۔ ان کے سارے باڈی گارڈ کی نظریں بھی حجاب کی جانب مرکوز ہوئی، پر فرقان لغاری کی نگاہیں اٹھانے کی دیری تھی۔ ایک گھوری پہ اشارہ سمجھتے وہ نگاہیں جھکا گئے تھے۔ جی بیٹا جی۔ ان سے نظریں ہٹاتے اور ہاتھ پیچھے باندھتے پلٹے اس سے مخاطب ہوئے۔ اسکول سے فون آیا ہے ہریرا کی ٹیچر کا، وہ بتا رہی تھی اس کی طبیعت خراب ہے۔ مجھے ٹینشن ہو رہی ہے، ہمدان مجھے ڈانٹیں گے۔ صبح بھی بہت ضد کیے تھے، مگر مجھے لگا کہ وہ چھٹی کے بہانے بنا رہا ہے۔ میں نے زبردستی ڈانٹ کے بھیجا ہے۔ ہمدان بھی فون نہیں اٹھا رہے۔ ہاتھ مروڑتے اس نے اپنی ساری پریشانی سے آگاہ کیا تو فرقان لغاری چند لمحے بول نہ سکے۔ تم پریشان مت ہو، میں ہریرا کو لے آؤں گا، اور ہمدان کیوں ڈانٹے گا؟ ڈانٹ تو میں اس کے کان کھینچوں گا۔ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے وہ گویا ہوئے تو حجاب نے پریشانی میں ہاں میں سر ہلایا تو ساری ضروری کام چھوڑتے پوتے کو اسکول سے لینے چلے گئے تھے۔ شام کے وقت ارحم بھی آ گیا۔ اس وقت وہ زکان ولا کی وسیع و عریض
یارڈ کے عقبی حصے کے گارڈن میں کینوپی کے نیچے رکھی گئی کرسیوں پہ بیٹھے چائے کے ساتھ خشک کپوں پہ مصروف تھے۔ کچھ دیر بعد پھپھو چائے پی کے عصر کی نماز ادا کرنے چلی گئیں۔ پچھلے شاہو اور ارحم اپنی باتوں میں مگن ہو گئے تو زرمینیں اور پریزیں اٹھ کھڑی ہوئی تھیں، کیونکہ ان دونوں کی باتیں ان کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھیں۔ ذوحان کبھی شاہو کے گود میں بیٹھتا تو کبھی چمٹ جاتا، پھر بھاگتے بھاگتے اٹکھیلیاں کرنے لگ پڑتا۔ یہ منظر جیسے بے حد پیارا لگ رہا تھا۔ آج ارحم بھی مطمئن تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ شاہ ویر یوسف زائی اور ان کے درمیان بہت دوریاں پیدا ہو گئی اور وجوہات کے علم سے وہ قاصر تھا۔ سارا دن پریزے نے انابیہ بیگم کے ساتھ گزارا تو وہ مطمئن لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ ایک الگ ہی خوشی کا احساس تھا۔ دکھ تو بہت تھا، مگر اس نے آج شاہو کی قسم توڑ دی تھی۔ آج زرمینے کے قہقہے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اور سناؤ محبوب، پھر قابو آیا کہ نہیں؟ کندھا اس کے ساتھ مارتے زرمینے نے کافی معنی خیزی سے پوچھا۔ پریزے نے ایک نظر شاہو کو دیکھا، وہ بالکل یہاں متوجہ نہیں تھا، اور پھر خطرناک تیوری سے اسے دیکھا۔ اللہ کا نام ہے بس کر دے بی بی، میں تو باز آئی ایسے میسنے محبوب کو قابو کرنے سے۔ بات کرو نا تو اونٹ تو ان کے ماتھے پہ پہلے ہی چڑھ جاتے ہیں۔ اتنا اچھا نہیں ہے جتنا میں نے دل کو تسلیاں دے کے اسے اچھا بنا رکھا ہے۔ وہ سخت تپی ہوئی تھی۔ اس کے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ کے زرمینیں کھلکھلا اٹھی۔ کیوں، اب کیا ہو گیا؟ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ رقص کر رہی تھی، مگر اس کے تپی تیوری دیکھ کے زری بامشکل سنجیدگی سے پوچھا۔ یہ پوچھو کیا نہیں ہوا؟ خدا کی قسم ایک نمبر کا خشک مزاج ہنس ہے، جتنا بھی بندہ مزاحیہ بات کر لے، مگر پہلے یہ سوچتا ہے کہ ہنسنا ہے کہ نہیں۔ پھر نواب صاحب کی ذرا سی میسنی مسکراہٹ نکلتی ہے، اس کو ہنسانے کے لیے میرے پیٹ میں ہول اٹھ جاتے ہیں، مگر نہ ان کا ہنسنا ناممکنات میں سے ایک ہے۔ اور تمہارے لالا صاحب تو شاید بھول ہی چکے ہیں کہ میں ان کی بیوی ہوں۔ ایسے لگتا ہے کہ لیکچرار کے سامنے اسٹوڈنٹ کھڑا ہو۔ بیوی ہو تو بندہ رومانٹک نہ ہو، یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا، اور اس صدی کا لطیفہ ہی نہ ہو۔ وہ رکی تو پریزیں ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہوئی جا رہی تھی۔ اس کے انداز نے زرمینے کو سرے سے رہنے ہی نہیں دیا۔ میری مانے تو اسلامیہ کالج کا لیکچرار بن جائیں، کچھ تو فائدہ ہو نا۔ اتنی معتبر ہستی کا بالکل لیکچرار کیا مذہبی اسکالر بھی بن سکتا ہے؟ وہ بہت اچھا ہے، کوئی موٹیویشن تقریر کرے گا، کسی پہ تو اثر ہوگا، پر میری جان چھوڑ دے توبہ، اتنا روکھا بندہ، اور اس جیسے لیکچرار کے سامنے میں ہوتی نہ تو یہ پوچھتی کہ نیوٹن سیب کے درخت کے نیچے بیٹھا ہی کیوں تھا، سارے لیکچراری ہوا ہو جاتی۔ ویسے اللہ جی لڑکیوں کے اتنے رومانٹک شوہر ہوتے ہیں، جان نہیں کرتے تھکتے۔ اور ایک یہ شال کرو، نماز پڑھی، کھانا کھایا، میں تو تمہارے لالا صاحب سے ہکی تکی سڑی پڑی ہوں۔ اتنی پرہیزگار ہستی مجھے جیسے گنہگار کو کیسے مل گئی؟ یہ کچ کچ کرنا بند کرو۔ اسے پاگلوں کی طرح ہنستا دیکھ کے وہ اپنی بات چھوڑتی اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم تو لالا کے قریب جایا کرو، اسے لگاتار باتیں کرتے دیکھ کے صلاح مشورہ سے نوازا تھا۔ زرمینے میڈم، گھنی میسنی عورت، تم بہت زیادہ بے شرم نہیں ہو گئی؟ پہلے تو تمہاری آواز تک نکلتی نہیں تھی۔ آنکھیں دکھاتے اسے نشانے پہ رکھا تھا۔ لو جی، میں تو ایک بیٹی کی ماں بن گئی، اب کیسے شرم؟ اور میں کہتی ہوں لالا کی نیچر کو جانو، جیسے آج ضد سے منوا کے لے آئی ہو انہیں۔ سنجیدگی کے خول سے نکالا، ایسے ہی جذبات سے ہی، مگر سمجھداری کا مظاہرہ کرو۔ جھکنا پڑے تو جھک جاؤ، عورتیں گھر بچانے کے لیے کیا کیا نہیں کرتی، اور تمہارا محبوب تو لاکھوں میں ایک ہے، سب سے منفرد، سب سے جدا۔ زرمینے ذوحان کو بازو میں اٹھاتے سنجیدہ ہوئی، مگر آنکھوں میں شرارت رقص تھی۔
کیوں نہیں میں نے کیا ہے اور میں کروں گی بھی، اور تمہارے لالا صاحب کو اب آہستہ آہستہ ہی ٹریک پہ لانے کی کوشش کروں گی۔ اور ساری باتیں تو ٹھیک ہے، یہ لاکھوں میں ایک والی بات جو ہے یہ غلط ہے۔ وہ تو لاکھوں میں کیا کروڑوں میں ایک میرے بیلی پور کا مستری محبوب، اس نے ایک ادا سے کہا تو بے اختیار زرمینے کے ذہن میں وہ شخص لہرایا جو کمزور سا ہڈیاں نکالے ہوئے پیلے و سفید رنگ کے جوڑے میں عمر سا شخص جو اپنی گندھی ہوئی انتہا کے سادگی کے سبب کنوارہ تھا۔ پریزیں ہمیشہ کی طرح اس کا دل جلا گئی تھی، وہ جان بوجھ کے اس کا لالا موازنہ کرتی تھی۔ خبردار جو تم نے اس کا نام لیا، ورنہ مجھ سے اچھا نہیں ہوگا۔ اتنا اچھا بندہ ملا مگر حرام ہے جو ذرا قدر ہو۔ کرتی نا اس سے شادی تو پتہ چلتا، جب اس کے ساتھ گندم کاٹتی، کھانا بناتی، دن بھر کام کرواتی تو مستری محبوب کی محبت کے سارے خمار اتر جانے تھے۔ تو کیا ہے، قدر تو ہوتی نا، جیسا کھانا بناتی ویسا کھا لیتا، سارا دن گندم کٹوا دیتی تو گرمیوں میں گندم کا اور سردیوں میں سرسوں کا پھول تو دے دیتا۔ اور تمہارے ناشکر لالا صاحب 2-3 دن پہلے 3 گھنٹے لگا کے اتنی محنت سے کھانا بنایا تھا، اور جب ان صاحب کے سامنے پیش کیا تو کہتے ہیں تو بہت مزے کا ہے، بس سالن میں تیل کم، مرچی کم، نمک کم، اور یہ جلا نہ ہوتا تو بالکل مزہ نہ آتا۔ اور یہ شکل و صورت کے انتہائی تمہارے پیارے لالا صاحب، پھول تو دور مجھے اپنے ہیڈ کا ہیر بھی نہ دیں۔ وہ عجیب بے نیازی سے بول رہی تھی، کچھ سال پہلے والی پریزے کی جھلکیاں انگ انگ میں رقص کر رہی تھیں۔ پریزیں چلے، وہ دونوں ابھی باتوں میں مگن تھے، جب شاہ وید یوسف زائی کی آواز سنائی دی۔ وہ پریزیں بیگم کے ہاتھوں سے طوطے مینے اڑے فک رنگ سے وہ پلٹی اور اس کے تاثرات کا اندازہ لگایا، مگر چہرے پہ اچھوتی سنجیدگی دیکھ کے مطمئن ہو گئی تھی کہ چلو آج تو بچت ہو گئی تھی، ورنہ تو آج اس کے عتاب سے بچ نہ پاتی۔ جی جی، وہ شال سر پہ ٹھیک کرتی اس کے قریب آئی تو زرمینے بھی اس کے تقلید کرتے پیچھے آئی۔ شاہو نے زرمینے کے سر پہ ہاتھ رکھا اور الوداعی دعا سلام کے بعد نکلنے کے لیے تیار ہوئے۔ وہ دونوں میزبانی کے آداب نبھاتے مین گیٹ تک ان کے ساتھ آئے۔ اللہ حافظ۔